बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिब इल्मो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मुताला पाकिस्तान के हवाले से मुस्लिम लीग का क़याम। मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ और किसकी तरफ से करारदाद पेश की गई और उसकी करारदाद के हवाले से तायीद और हिमायत किसने की, और हम देखेंगे कि इसके अगराज़ व मकासद इस मुस्लिम लीग के जो थे वो क्या थे, और इसके रुकनीत का जो है कौन सी शराइत थी, इनका मरकज़ी दफ्तर कहाँ था, ये सारी हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले जो मेन मतलब नुकात हैं और मेन जो वजूहात थी कि ये आखिर सियासी जमात का और सियासी प्लेटफार्म की ज़रूरत जो है वो मुसलमानों को क्यों महसूस हुई, इस पे हम आपसे बात करेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान भी मुसलमानों को एक अमली सियासत में जाने से रोकते थे, और वो कोशिश कर रहे थे कि सबसे पहले मुसलमान अपने आप को तालीमी और मुआशी हवाले से मजबूत करें, उसके बाद जो है अमली सियासत के हवाले से जो है वो देखा जाएगा, लाहे अमल बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में 1885 में A.O. ह्यूम की तरफ से बनाई जाने वाली जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जो मतलब क़याम उसका अमल में लाया गया, उसके हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान को भी रुकनीत की दावत दी गई थी, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है उस रुकनीत को मुस्तरद किया, और बल्कि उसने दीगर मुसलमानों को भी उसमें जाने से रोका। तो जहाँ ये सिलसिला चल रहा था वहाँ मुसलमानों ने आखिर सियासी जमात बनाने का इरादा क्यों किया, तो इसकी हम जो अहम असबाब और वजूहात हैं उस पर आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहली जो वजह बताई जाती है उसको इसको आप तवज्जो से सुनेंगे कि 1867 में 1867 में जो उर्दू और हिंदी ज़बान के हवाले से कन्फ्लिक्ट आया, तनाज़ा खड़ा हुआ, हिंदुओं ने उर्दू की मुखालफत की, और वो बरसगीर के अंदर जहाँ जहाँ बरतानवी मतलब हुकूमत थी उस क्योंकि बरतानिया वाले और अंग्रेज़ जो है मुसलमानों के हवाले से काफ़ी मुतनफ़िर हो चुके थे और इनके हवाले से काफ़ी बदजन थे, उनके नेगेटिव जहनीत बना दी गई थी। तो हिंदू चाहते थे कि एक मखसूस रस्मुल ख़त में हिंदी ज़बान जो है जो सरकारी दफातर थे या तालीमी इदारे थे उसमें हिंदी को जो है वो नाफिज किया जाए, और हिंदी के लागू करने से मुसलमानों को ये हुआ कि उर्दू क्योंकि उसके फलने फूलने और उर्दू की जो एक मतलब तरक्की का वो सिलसिला या रास्ता है वो रुक जाएगा। तो ये एक तनाज़ा पैदा हुआ, और इससे भी मुसलमानों को लगा कि भाई ये तो सिर्फ एक ज़बान को बर्दाश्त नहीं कर रहे, चेज है कि ये हमारे मतलब मज़हब या दीगर माशरती और मुआशी और समाजी जो आज़ादियाँ हैं और हकूक़ हैं उसका ये क्या ख्याल करेंगे या क्या पास रखेंगे। तो ये एक वजह बनी, और इसी के साथ दूसरी वजह जो है मुस्लिम लीग के बनाने की जो बनी वो थी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो 85 में बनाई गई 1885 में। उसने दावा किया कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम जो अकवाम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं या दीगर जो भी अकवाम हैं, सबकी वो नुमाइंदा जमात है, सबकी वो नुमाइंदगी रखती है। तो इस चीज़ का भी मुसलमानों को मतलब एक जहन में था कि कांग्रेस उनकी नुमाइंदगी नहीं करती। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी, और इसी के साथ एक और वजह जो कि उस वक्त जो है मुख्तलिफ तहरीकें और तंजीमें लोकल सतह पे, इलाकाई सतह पे, सूबाई सतह पे हिंदुस्तान में बनाई जा रही थी, उनकी जो वजह, उनकी जो अगराज़ व मकासद थे, सिद्धी और शिंगटन जो ये चाहती थी कि हिंदुस्तान क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तानियों का है और इसमें वही रहेगा जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मत कबूल करेगा, या तमाम दीगर मज़ाहब के जो लोग हैं, अक़लियतें हैं, वो या हिंदू हो जाएं या फिर हिंदुस्तान छोड़ दें, यहाँ सिर्फ हिंदू मज़हब के लोग ही रहेंगे, ये हिंदुओं का मुल्क है। तो ये एक वजह बनी कि एक सियासी प्लेटफार्म होना चाहिए जिस पे मुसलमान भी अपना मतम नज़र और अपनी जो मतलब उनकी अगराज़ व मकासद हैं या वो कोई सियासी हल से बात करना चाहते हैं और अपना नुक्ता नज़र जो है हुकूमत तक और दीगर अक़वाम तक पहुँचाना चाहते हैं, वो उस पर बात कर सकें। तीसरी मेन वजह जो बनी वो थी तकसीम बंगाल। 1905 में लॉर्ड क्रिजन की तरफ से, उस वक्त के वायसराय लॉर्ड क्रिजन ने 1905 में
یہ تقسیم کر دی بنگال کی. بنگال ایک بڑا صوبہ تھا، اس کو مشرقی اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا. مشرقی بنگال میں اب مسلمانوں کی اکثریت ہوگی. اس پہ ہمیں ایک تفصیلی تقسیم بنگال کے اوپر ایک تفصیلی بھی ہمارا لیکچر آئے گا، وہ بھی آپ سنیے گا. تو یہ بھی ایک وجہ بنی. تھوڑا بہت مطلب مختلف شعبوں میں مسلمانوں کو جب فائدہ ملا اور مشرقی بنگال میں ان کی اکثریت ہونا شروع ہوئی، تو یہ چیز مسلمانوں کی تھوڑی سی بھی بھلائی اور فائدہ جو ہے وہ ہندوؤں کو پسند نہ آیا، وہ ان سے ہضم نہ ہوا. تو جو نیشنل کانگریس تھی اس نے اس چیز کی شدید جو ہے مذمت کی، اس کی شدید مخالفت کی اور اس پہ شدید رد عمل دکھایا، جس سے مسلمانوں کو لگا کافی حد تک واضح ہوا کہ یہ تھوڑا سا فائدہ مسلمانوں کا تھا اس میں. اور اس پہ نیشنل کانگریس جو کہ اپنے آپ کو تمام جماعتوں کی مطلب باشمول مسلمان بھی ان کی بھی جماعت کہتی ہے، جماعت ہونے کا مطلب دعوے دار ہے، تو یہ ہمارے تھوڑے سے فائدے کو بھی برداشت نہیں کر رہی. یہ بھی ایک وجہ بنی. اس سے اگلی وجہ جو ہے ذبح کرنے کا، جو گائے ذبح کرنے کا ایک مسئلہ تھا. کیونکہ ہم گائے ذبح کرتے ہیں، مسلمان جو ہے گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، لیکن جو ہندو ہے وہ اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں اور اس کے ذبح کرنے پہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا، بہت مطلب برا فیل کرتے ہیں. تو انہوں نے جتھے اور گروہ بنائے جو کہ مختلف ہندوستان کے علاقوں میں کریا کریا قصبہ گاؤں گاؤں وہ گروہ جا کے مسلمان جو کہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں گائے ذبح کی گئی ہے یا کوئی کرنے لگا ہے تو وہ ان کو جا کے روکتے بھی تھے، تشدد کا نشانہ بھی بناتے تھے. بعض جگہوں میں تو ان کو مطلب مسلمانوں کو جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑ جاتا تھا. تو یہ بھی انہوں نے حرکتیں شروع کی جو کہ وجہ بنی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کی. اگلی جو مین وجہ تھی اور بڑی وجہ تھی، وہ جو 35 رکنی شملہ وفد تھا جس کی سربراہی سر آغا خان کے پاس تھی، وہ ایک وجہ تھی. جو کہ لارڈ منٹو جو کہ چینج ہو گیا تھا، ویسرائے منٹو تھا، منٹو مارلے اس کو کہا جاتا تھا، اس سے جو ہے 1906 میں شملہ کے مقام پہ اس نے ملاقات کی. اور جس طرح ہمارا پاکستان میں مری ہے، نتھیا گلی ہے، ایبٹ آباد، یہ صحت افزا مقامات ہیں اور ان گرمیوں کے موسم میں بھی یہاں خوشگوار موسم رہتا ہے. تو ان ہندوستان میں شملہ کا جو علاقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہلی ایریا ہے اور شہر ہے، وہاں پہ ویسرائے موجود تھا شملہ میں، خوشگوار اور صحت افزا مقام ہے. تو وہاں پہ یہ ہمارا مسلمانوں کا 35 ارکان پہ مبنی سر آغا خان کی سربراہی میں وفد اس سے ملا اور مسلمانوں کے مین جو نکات تھے، مطالبات تھے، ان میں آزادانہ اور جداگانہ جو ہے حق انتخاب جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا. جو مختلف اسامیاں تھیں، نوکریاں آتی تھیں، سیٹیں آتی تھیں جابز کے حوالے سے، اس میں مسلمانوں کا کوٹے کے حوالے سے بات کی. تو یہ ساری باتیں جب کی گئیں، کیونکہ جو جداگانہ انتخابات کا طریقہ تھا کہ مسلمان جو ہے عوام جب الیکشن ہوں گے، انتخابات ہوں گے، تو وہ مسلمان کینڈیڈیٹ کو جو ووٹوں میں کھڑا ہوگا، الیکشن کے لیے ممبر ہوگا، رکن اسمبلی بننا چاہ رہا ہوگا، اس کو مسلمان ووٹ دیں گے، اور جو ہندو ہوں گے وہ ہندو رکن اسمبلی جو الیکشن لڑ رہا ہوگا اس کو ووٹ دیں گے. یہ جداگانہ انتخابات کا طریقہ تھا. اس کو بات کی، سیٹوں کے حوالے سے، جابز کے حوالے سے بات کی، اور اس حوالے سے کافی حد تک ان کو باقاعدہ یہ چیز ایکسیپٹ تو نہ کی، مان تو نہیں لی، لیکن اس نے لارڈ منٹو نے جو ہے حوصلہ افزا جو مختلف کتابوں میں ملتا ہے، کچھ نے تو کہا کہ کوئی زیادہ اس نے یقین نہیں کرایا، یقین دہانی نہیں کرائی تھی، لیکن بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ چلیں ہم یہ میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا لیکن میں کوشش کروں گا کہ بھی اس حوالے سے آپ کے اس مطالبات کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. اور اسی طرح جب یہ مسلم لیگ بن گئی، یہ وجوہات سامنے آئیں، اور تو ان وجوہات کی بیس پہ ایک 1906 میں ہی ڈھاکہ میں، دسمبر 1906 ڈھاکہ کے اندر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو کہ سر سید احمد خان کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، اس کو 1886 میں اس کا اجلاس ہو رہا تھا سالانہ 1906 میں ڈھاکہ کے اندر دسمبر میں. تو اس کے اندر اس کے اختتام پہ جہاں اس میں مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اور دیگر معاشی مذہبی حوالے سے مطلب باتوں پہ، مسائل پہ جو ہے غور و خوض کیا گیا، تو وہاں ایک سیاسی پلیٹ فارم کے ضرورت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. اور اسی کانفرنس کے اختتام پہ 30 دسمبر 1906 کو
ایک سردار جو ہے وقار الملک کی جو ہے سربراہی میں باقاعدہ نواب وقار الملک کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا، اہم اجلاس تھا یہ. اس میں جو ہے اسی اجلاس کے اندر ہی نواب سلیم اللہ خان نے جو ہے ایک قرارداد پیش کی ایک سیاسی پلیٹ فارم کے حوالے سے، مسلم لیگ کے حوالے سے. تو اس کی تائید جو ہے دہلی سے اجمل خان صاحب، حکیم اجمل خان نے کی. پنجاب سے جو ہے ظفر جو ہے اپنا مولانا ظفر علی خان، انہوں نے اس کی تائید کی، حمایت کی، اور محمد علی جوہر نے بھی اس کی اسپیشل تائید کی، حمایت کی، اور اس سے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم کا جو ہے وہ اس کو منظور کر لیا گیا، اس کا قیام عمل میں آیا. اس کے ابتدائی جو اغراض و مقاصد تھے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے جو ساتھ ساتھ جو دیگر رکنیت کی شرائط تھیں، آئین دستور سازی کے حوالے سے کیا ہوا، اور یہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے جو اس کے بنیادی اور مین 3 جو مسلم لیگ کے نکات تھے اغراض و مقاصد کے، وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا پہلا جو مقصد تھا اور غرض سامنے لائی گئی. مطلب 3 جو مقاصد ان میں پہلا تھا کہ مسلمانوں کے برصغیر کے اندر سیاسی حقوق اور دیگر مفادات کی حفاظت کرنا، ان کا تحفظ کرنا. دوسرا جو ہے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے مفاہمت اور وفاداری کا جو ہے جذبہ پیدا کرنا، اور مطلب ان کے حوالے سے جو دونوں جماعتوں میں، دونوں قوموں میں ایک غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں جنگ آزادی کے بعد، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک نقطہ رکھا گیا. اور تیسرا نقطہ جو اہم تھا وہ یہ تھا کہ برصغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اور روابط قائم کرنا اور اتحاد کی راہیں تلاش کرنا. یہ 3 جو ہے نکات تھے مسلم لیگ کے حوالے سے ابتدائی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی دیگر جو ہے رکنیت کے حوالے سے بھی مطلب باتیں بنائی گئیں، کی گئیں. وہ رکنیت کی جو شرائط تھیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. قواعد و ضوابط اور دستور جو ہے مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد طے کرنے کے لیے 60 رکنی ایک دستور ساز کمیٹی بنائی گئی، جو کہ مسلم لیگ کا دستور بنائے گی، آئین بنائے گی. اس میں کیا مطلب قوانین ہوں گے، کیا اصول و ضوابط ہوں گے، وہ طے کیے جائیں گے. تو اس کمیٹی نے جو ہے کراچی میں 1 سال بعد اپنے سالانہ اجلاس میں 1907 میں اس نے اپنا وہ دستور پیش کیا، جس کی باقاعدہ طور پہ مارچ 1908 میں علی گڑھ میں جو ہے مسلم لیگ کا اجلاس ہوئے، اس میں اس کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی. متفقہ طور پہ تمام رہنما جو تھے انہوں نے اس کی منظوری دی، اور اس کا جو مرکزی دفتر تھا وہ علی گڑھ میں بنایا گیا مسلم لیگ کا. سب سے پہلے جو مسلم لیگ کے صدر بنے وہ سر آغا خان صاحب تھے، اور اس کے ساتھ جو جنرل سیکرٹری تھے سید حسن بلگرامی تھے، وہ پہلے جنرل سیکرٹری بنے. اور اس کے ساتھ 1908 میں ہی لندن کی جو مسلم لیگ کی شاخ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کی سید امیر علی شاہ جو ہے وہ اس کے مطلب سربراہ اور صدر جو ہے وہ بنائے گئے، چنے گئے. اس کے ساتھ ہی مطلب دیگر اہم اس میں جو واقعات تھے وہ یہ تھے، اور مطلب شرائط تھیں جو کہ مسلم لیگ کے حال سے اہم ہے. یہ بھی آپ گوش گزار کر لیں اور ان کو غور سے سنیں بھی صحیح، کہ جو مسلم لیگ ہوگی اس کے کوشش کی گئی کہ ابتدا میں جو ہے جو رکنیت ہوگی، جو ارکان ہوں گے مسلم لیگ کے ممبران ہوں گے، وہ 400 تعداد رکھی جائے گی. اور یہ جو بھی میں آپ کو مین پوائنٹس بتا رہا ہوں، ان کی وجہ سے مسلم لیگ کے حوالے سے کچھ باتیں بھی سامنے آئی، مطلب جو اس کے مخالفت میں جو تھیں کہ بھئی یہ ایک سرداروں کی جماعت ہے، نوابوں کی جماعت ہے، اور اس کو بھی مطلب انگریز سپورٹ کر رہے. یہ بھی ایک نقطہ نظر سامنے آیا. لیکن ابھی ہم آپ کو یہ صرف اس کے مقاصد بتا رہے ہیں کہ اور سالانہ آمدنی ایک تو یہ تھا کہ 400 ارکان شروع میں اس کے رکھے جائیں گے، زیادہ تعداد بڑھانے کا بعد میں دیکھا جائے گا. اور دوسرا جو مین نقطہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو سالانہ آمدنی ہوگی وہ 500 روپے ہوگی، یا اس سے بھی زیادہ، 500 کم از کم اور اس سے زیادہ آمدنی مسلم لیگ کی ہوگی ایز اے جماعت جو ہے سالانہ آمدنی. پھر اس کی جو رکنیت ہوگی، اس کا جو رکن بنے گا اس کی 25 سال سے عمر
زیادہ ہوگی. جو بھی بندہ اس کا رکن بنے گا اس کی جو عمر ہوگی وہ 25 سال سے زیادہ ہوگی. کم والے کو جو ہے رکنیت نہیں ملے گی. اور اس کے ساتھ جو ہے سالانہ جو بھی رکن بنے گا اس کو سالانہ 25 روپے چندہ بھی دینا پڑے گا. سالانہ 25 روپے چندہ بھی دینا پڑے گا. اور رکنیت کی جو فیس تھی وہ بھی 25 روپے تھی. مطلب جب وہ رکن مسلم لیگ کا بننا چاہے گا وہ بھی 25 روپے اس کو رکنیت کی فیس دینا پڑے گی، اور سالانہ 25 روپے چندہ بھی وہ دیا کرے گا. یہ بھی مسلم لیگ کے حوالے سے اہم جو ہے وہ شرائط انہوں نے رکھی. تو یہ آج کا ہمارا مسلم لیگ کے حوالے سے اہم ٹاپک تھا کہ مسلم لیگ کی چند وجوہات ہم نے پہلے پڑھی کہ کیوں مسلم لیگ کو بنانے کا مطلب مسلمانوں نے سوچا، اور اس کے مسلم لیگ کے بن جانے کے بعد پھر اس کی چھتری میں اور اس کے سائے میں جد و جہد کرتے ہوئے مسلمانوں نے الگ جو ہے وطن حاصل کیا. اور ان وجوہات کے بعد جو ہے باقاعدہ ڈھاکہ میں ہمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں 30 دسمبر 1906 میں نواب وقار الملک کی سربراہی میں اجلاس ہوا، اور جس میں جو ہے نواب سلیم اللہ خان نے ایک قرارداد پیش کی. اس کی جو ہے دہلی سے حکیم جو ہے اجمل خان، اور اسی طرح پنجاب سے اپنا مولانا ظفر علی خان نے، اور دیگر جو ہے محمد علی جوہر نے اس کی حمایت اور تائید کی. اور پھر اس کے مختلف شرائط اور اغراض و مقاصد اور دستور طے ہوا، اور یہ مسلم لیگ کا باقاعدہ مسلمانوں نے مطلب اس کی بنیاد رکھی. اور اسی مسلم لیگ کے یہ ایک بہت بڑا مطلب بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور اسی مسلم لیگ کی اچیومنٹ اور بنائے جانے کے بعد مسلمانوں نے جد و جہد کی، مل کے آگے بڑھے، اور ایک وحدت اور مطلب بہترین منظم انداز میں اپنا نقطہ نظر جو ہے اس وقت کی حکمران جماعت تک پہنچایا. مطلب حاکم جو تھے انگریز، ان کو اپنا نقطہ نظر سے جو ہے وہ مطلع کیا، اور اس کا جو مطلب نتیجہ تھا، رزلٹ تھا، وہ حصول پاکستان کی شکل میں مسلمانوں کو ملا. بہت شکریہ.